बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक भाई सवाल कर रहे थे, आवाज़ भाई, कि दुआ कबूल करने के कौन से ऐसे तरीके हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो जाए। कौन सा ऐसा अमल है जिसको करने से हमारी जो हम दुआ मांगे तो वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाए। सबसे पहले ये बात जान लेनी चाहिए कि दुआ मोमिन का हथियार है। इसी तरीके से जब कोई फ़ौजी के पास कोई मोर्चा या कोई बंदूक नहीं होगा तो वो जंग का आगाज़ नहीं कर सकता। इसी तरीके दुआ बेसिकली मोमिन का हथियार है, और दुआ से ही तमाम वो तब्दीलियाँ अपनी ज़िंदगी में इंसान महसूस करता है। दुआ ही तकदीरें बदल देती है। दुआ अगर जो लोग नहीं मांगते तो यकीनन मेरे रब उस पर नाराज़ होता है। पहले ये जान लेते हैं दुआएं कबूल होती क्यों नहीं है, सवाल ये खड़ा होता है। इस पे तकरीबन कोई मैं 300 से 400 लाइन्स लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको चंद लाइन्स मैं बता देता हूँ जो मेजर हैं। दुआ कबूल तभी नहीं होती चंद अलामात की वजह से, जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं। नंबर 1 कि जिन लोगों को हराम खाने की आदत पड़ जाए, किसी का हक खा लेना, इधर से हक खाना उधर से नमाज़ पढ़ना, इधर से हक खाना उधर से उम्रे पे चले जाना। जैसे गुनाहों की पनड़ी सरों पे लेके जाते हैं मक्का शरीफ, वैसे ही गुनाहों की पनड़ी वापसी लेके आते हैं। ठीक हो गया, समझ गए मेरी बात को। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है, लोगों का दिल आज़ारी करना, लोगों को तकलीफ़ देना खामखा। समझ रहे होते हैं ना कुछ ऐसे, यानी कि जिसको बदमाशी कह लें, तकलीफ़ देना, किसी का अनाज पानी बंद कर देना। ईज़ा कोई भी हो सकती है, वो किसी किस्म की हो सकती है, तब भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। तीसरे नंबर पे मतलब कि जो इंसान गरूर और तकब्बुर में रहता हो, शेखी जानने वाले को रब दोस्त नहीं रखता, उसकी भी दुआ कभी कबूल नहीं होती। और इसी तरीके से चौथे नंबर पे जो मतलब कि अपने आप को लोगों से बेहतर समझता हो, समझ रहे बात को, हाँ, अफजल समझता हो, वो भी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं। ये मैंने आपको वो चीज़ बताई हैं जो 4 बड़ी अलामात है दुआ कबूल ना होने की। अब दुआ कबूल हो कैसे, वो क्या अमल है, सवाल ये खड़ा होता है। यकीनन इसी जवाब में ही, इन सवालों के अंदर मैंने जवाब दे चुका हूँ आपको कि दुआ हमेशा याद रखें। पहले नंबर के रिज़्क़ हलाल खाने की कोशिश करें। समझ रहे बात को, रिज़्क़ हलाल खाएं। रिज़्क़ हलाल यानी कि कोशिश करें कि हराम का जो माल है ना, वो जब इंसान के पेट में जाता है तो बाकी तो चीज़ें आप रोक दें। सब तमाम लोगों को पता है कि जब तक हराम ना खाया जाए तब तक निज़ाम नहीं चलता। ये भी एक बात की रियलिटी है। यानी कि निज़ाम नहीं चलते से मुराद ये है, ऐशो इशरत की ज़िंदगी किसको नहीं मांगता। अब आप छलियाँ भूनने को रहे सड़कों के ऊपर, जैसे पठान लोग भूनते हैं। देखा जाए तो पठान लोग मेहनत करके हक हलाल की खाने वाले लोग हैं। इसलिए पंजाबियों में भी चंद लोग हैं। हर मज़हब फ़िरके में कुछ लोग ऐसे होते हैं मेहनत की खाते हैं, और अल्लाह का दोस्त है उसको हबीबुल्लाह कहा गया है। समझ रहे बात को। तो भाई हलाल खाना सीखिए। दूसरे नंबर पे जो दुआ को आपके अल्लाह के यहाँ मंजूर हो जाएगी, किसी की दिल आज़ारी ना कीजिए, तकलीफ़ ना दीजिए, अपने काम से काम रखिए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। और इसी तरीके से तीसरी बड़ी चीज़ है, उठते बैठते दुआ मांगा करें। मैं यहाँ अक्सर देखता हूँ लोग सिर्फ नमाज अदा करने के बाद ही दुआ करते हैं, आगे पीछे दुआ नहीं करते। वो भाई नमाज में ही क्यों दुआ मांगनी है, पागल तो नहीं हो आप? क्या है आपके दिमाग को, पागल हो? भाई अकल से काम लो। क्या अल्लाह नमाज के टाइम सुनता है? वो नमाज का मोहताज है तुम्हारी? काश तुम अल्लाह की आयतों को समझते। एक्चुअली लोग नहीं समझना चाहते अल्लाह की आयतों को। और भाई इबादत ये नहीं कि तुम मगरिब और मशरिक में मुंह लेके खड़े हो जाओ। बात आ रही, एक चीज़ कुरान में लिखी हुई है, ये है कि अल्लाह की आयतों पे गौर करो। और इसी तरीके से जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ
کہ کوشش کریں اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے اور عاجزی سے چھپ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں سنتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب لوگ میرے بارے میں تم سے دریافت کریں تو ان سے کہہ دیا کرو کہ جب پکارنے والا مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں ان کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ بات آگے سمجھ میں؟ اور جو رب کہتا ہے بالکل سچ کہتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کو ہر حالت میں پکارا کرو۔ یہاں اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں ایسے، یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر۔ اچھا، اللہ کو کہتے ہیں معاف کر، خود گناہ کرنا نہ چھوڑنا، یہ میں نے بات دیکھی ہے نا؟ اسی طریقے سے میرے جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، مین چیز ہے کہ اٹھتے بیٹھتے دعا مانگا کریں۔ اور چوتھے نمبر پہ جو چیز آ رہی وہ ہے یکسوئی اور توجہ کے ساتھ۔ جب آپ یکسوئی اور توجہ پیدا کریں گے اور دل میں احساس جگائیں گے اور دل میں والی من خاف مقام ربی جنتان لائیں گے، یعنی کہ جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ دو جنتیں ہیں، جب یہ چیز پیدا کریں گے۔ خوف خدا سے مراد کہ تمہاری ذات سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں۔ اور شیخی نہ جھاڑو۔ اور یہ چند جو کام میں بتا رہا ہوں ان پہ عمل کیجئے۔ لیکن یہاں اکثر لوگ الٹ نظام چلتے ہیں، نماز پڑھیں گے، بیٹا کتنی نیکیاں؟ 50 نیکیاں، جنت میں ہی ہو جاؤ گے، جنتی۔ بھائی اللہ کو شیطان کو بخش دینا چاہیے تھا نا۔ شیطان جیسا عبادت گزار کوئی نہیں تھا، فرشتوں کے ملائکہ میں صفات میں چلا گیا تھا وہ۔ اب وہ کہاں گئے عابد اور زاہد؟ وہ جو آسمانوں پہ جو مرتبے تھے، سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ، ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، اپنی طرف سے دین اسلام پیش نہیں کیا کرتے۔ اسی طریقے سے کہنے اللہ کو ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ وہ کوئی ہمارا محتاج ہے یا ہم اس کے محتاج ہیں؟ یقیناً ہم اس کے محتاج ہیں۔ اگر اس کو سجدوں کی ضرورت ہوتی نا بھائی، تو وہ جو خانہ کعبہ جو کرونا وائرس آیا تھا اس نے تو طواف بھی رکوا دیا تھا اپنا۔ آگے بات کریں، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہماری وجہ سے اللہ کوئی خوش نہیں ہو جاتا کہ انہی کے سجدے ہیں مجھے ضرورت ہے، اور منہ مومنات کرتوت کافرہ، سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری یاد میں نماز پڑھا کرو۔ یہاں یاد نہیں آتی، یہاں ڈیوٹی سمجھ رکھا ہے۔ اچھا 2 نوافل ہو گئے ہیں، آپ نے 21 تراویحیں پڑھی ہیں؟ نہیں، آپ نے 18 پڑھی ہیں۔ یعنی کہ تقسیم کیلکولیشن کے اللہ کو یعنی کہ چابی نعوذ باللہ سمجھا ہوا ہے کہ اتنی دفعہ یہ کوڈ لگائیں گے نماز کا تو اللہ سن لے گا۔ یہی جاہل لوگ ہیں معاشرے میں، یہی بے وقوف ہے۔ اور میرے بھائی آنکھیں کھولو، اللہ سوجھ بوجھ والا ہے۔ اور یار جب ہم اتنے چلاک اور ہوشیار لوگ ہیں تو جس نے ہماری تخلیق کی وہ کیا ہے؟ بھائی بچ نہیں سکتے، جو مرضی کر لو، چاروں طرف سے گرفتاری ہے۔ کہاں چلے جاؤ گے؟ دنیا چھوڑ دو گے، زمین ختم ہو جائے گی، آگے پانی ہے، کہاں بھاگو گے؟ انسان کی ہر طرف سے پکڑائی ہے۔ اے جن و انس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایسے تو سورۃ الرحمن کبھی کھولیں، اس میں پڑھیں، بڑی مزیدار اس کی آیت آئی ہوئی ہے۔ لیکن میں صرف یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے میں بتا دوں آپ کو جی 6 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، 1 دفعہ آپ سورۃ الناس پڑھ لیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ قبول کر لے گا۔ اب پیچھے کرتوت چیک کرو جی، کرتوت کافرہ۔ پاگل تو نہیں ہو آپ لوگ؟ گھاس تو نہیں کھاتے آپ؟ حالانکہ تم انگلش سبجیکٹ پڑھتے ہو اور بعد میں سینٹینس بناتے ہو، پڑھاتے ہو نا بچوں کو اسکولوں میں، بابا بابا بلیک شیپ ہیو یو اینی وول، یس سر 3 بیگ فل۔ اب بچے کو یہ بھی بعد میں بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اس کا کیا مطلب ہے۔ تم انگریزوں کی زبان سمجھ کے پڑھتے ہو، اور تم سب سے بڑے گستاخ ہو، اللہ اور رسول کے گستاخ ہو تم لوگ، کہ تم نے اللہ کے ساتھ کتنی زیادتی کی، اس کے کلام کے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ دیکھو کافروں کا کلام، کافروں کی زبان دیکھو، سمجھ کے سینٹینس سیکھتے، اس کا مطلب پوچھتے استادوں سے۔ اور یہ قرآن کے ساتھ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، قرآن کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے، کہ قرآن کو عربی میں پڑھو 6 نیکیاں مل جائیں گی،
آپ جانتی ہوگے جی 6 نیکیاں آئی ہیں، 6 نیکیاں ثواب ہو گیا. بھائی میں بھی پھر ایسے ہی کام کروں، پوری عمر رج کے زنا کروں، رج کے انجوائے کروں، 7 آیتیں پڑھتا ہوں. جی 6 نیکیاں مولوی صاحب نے کہا تھا، 6 نیکیاں مل گئی. اور بھائی ان غافل لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تو خود میں جہنم میں جلیں گے اور آپ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. پوچھا جائے گا اے میرے پاک پروردگار تو ہمیں کیوں ڈال رہا ہے مولویوں کے ساتھ؟ تو وہ جواب دیں گے، اللہ کہے گا تم ان کے پیچھے چلتے تھے نا، خود تو یہ گمراہ تھے، تمہیں بھی گمراہ کے جہنم میں لے گئے تھے. جو عالم دین ہوتے ہیں، جو صحیح جو مولوی ہوتے ہیں، وہ ان باتوں پہ اتفاق کرتے ہیں. قرآن بیسیکلی ایک سمجھنے کی کتاب ہے. عربی میری زبان نہیں ہے، میں نہیں پڑھتا عربی. میں تو اللہ سے کہتا ہوں پروردگار مجھے یہ عربی نہیں آتی دنیا کے بادشاہ، اے میرے زمین اور آسمانوں کے مالک، میں نے تو اپنی زبان کو دیکھنا دنیا کے بادشاہ. اللہ نے کہا دیکھو اس کو سمجھو. جب تم ایک چیز سمجھ گئے نا تو سمجھو کہ مین مشن کیا ہے اس کو سوچئے. میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں بھئی باریک طریقے سے کہتے ہیں چور نو نہ پھڑو، چور دی مئو نو پھڑو. آپ قرآن میں غوطہ خوری کریں، اردو میں جائیں دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. اب تو ماشاءاللہ لوگ سمجھتے بھی ہیں. جب سے میں نے ویڈیوز بنائی الحمدللہ بڑے لوگ سمجھے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو پہلے گمراہ تھے، مولوی ہمیں صرف عربیوں پہ رٹے لگاتے رہتے تھے. سمجھ رہے میری بات کو؟ اب تو لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بھئی قرآن عربی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دعا جو لوگ سن رہے ہیں بھائی، دعائیں تبھی قبول ہوتی ہیں اللہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے. اڑتے بیٹھتے سوتے، اب میں ہوں اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے دعا مانگتا ہوں. کہیں باہر جا رہا ہوں دعا مانگ رہا ہوں، کہیں بیٹھ رہا ہوں دعا مانگ رہا ہوں، سو رہا ہوں دعا مانگ رہا ہوں. کل رات ملتان میں بارش تھی اور تیز آندھی اور شدید بارش تھی اور بجلی کی جو کڑکڑاہٹ تھی اور اس کی جب روشنی نمودار ہوئی آسمان کے اوپر تو میں نے اسی ٹائم اللہ سے دعا کی. یہ ہے نا دعا اڑتے بیٹھتے. دعا تقدیریں بدل دیتی ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ موت کو ٹال دیتی ہے. دعا وہ چیز ہے، سمجھ رہے بات کو؟ یو بھائی نے سوال کیا تھا بات بھی، دعا قبول ہونے کا کوئی وظیفہ ہے؟ بھائی جی بالکل وظیفہ. یہ جو میں نے آپ کو 15 سے 20 منٹ کی جو ویڈیو بنا دی ہے یہ کس واسطے؟ یہی تو وظیفہ ہے، یہ عمل کے ذریعے وظیفہ ہے. ان چیزوں پہ پہلے نظر ثانی کریں، ہاں اس کے بعد دعا ہاتھ اٹھائیں، اس کے دعا ہاتھ اٹھائے میرے پاک پروردگار آسانی پیدا فرما، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. اب دیکھو نا، اب جو میں دعا میں نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، اب جو میں زبان بول رہا ہوں اور جو میں سوچ رہا ہوں اور جو میرے جی میں ہے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ سوجھ بوجھ والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. وہ کہتے ہیں نا فوج میں کون سے لوگ لیتے ہیں، انٹیلیجنس میں کون سے لوگ جوائن کرتے ہیں؟ جو سوجھ بوجھ والے لوگ ہوں. انٹیلیجنٹ ان کو لیتی ہے کہ جو دماغ رکھتے ہوں، سوجھ بوجھ والے ہوں، ہے نا یہ بات. اب ہر آدمی میری طرح نہیں ہے اور ہر آدمی آپ کی طرح نہیں ہے. دنیا میں کلیور لوگ ہوتے ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. یہ ہر باتیں آدمی، جب کتنے لوگ ماشاءاللہ مجھے سن رہے ہیں، اب اس میں سے سارے لوگ کی یہاں سے کچھ لوگ سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے، نہیں سمجھیں گے اس کو. ہاں 100 میں سے 2% وہ جو سمجھدار ہوں گے وہ سوچیں گے اس بات کو، یار بندے نے بات صحیح کی ہے. اور ماشاءاللہ کافی لوگ ان باتوں پہ عمل کر چکے ہیں. دعا یہی ایک طریقہ ہے میرے تمام دیکھنے والوں. جو اچھے، جو ہمارے جو نیک رستوں پہ چلتے ہیں وہ قرآن کو اردو میں سمجھتے ہیں مولوی. اور اب میرے بھی جن سے میں نے قرآن کی تعلیم دی، جو میرے پیر و مرشد تھے، وہ بھی مولوی تھے، وہ لیکن وہ آج کی طرح مولوی نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں کہ بارو داڑھی اندرو جاڑی، وہ کام نہیں تھا ان کا. سمجھ رہے ہیں؟ اور نہ ہی زندگی میں کبھی صدقہ خیرات لے کے کھایا. اپنی محنت کرتے، رزق حلال کماتے، قرآن کا کوئی معاوضہ نہ لیتے. اور وہ قرآن پہ نہیں بیٹھے ہوتے تھے، اپنے کام شام کرتے، دھندا کرتے، اپنی زمیندارہ تھا ان کا. سمجھ رہے بات کو؟ تو میرے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنے ان چیزوں کو ایک امانت ہے جو دل میں تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی. اب آپ کے اوپر ہے آپ اس پہ عمل کرو نہ کرو. سمجھ رہے بات کو؟ تو دعا اسی طرح آپ اللہ سے چھپ کے عاجزی سے دعا مانگا کریں. اور جو دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ بس یہی ہے، اپنے ہاتھ اٹھائیے
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں، سیدھا کہہ دیں کہ اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ تو کہہ سکتے ہو، یا اس سے بھی فارغ ہو۔ میں یوں سمجھاتا ہوں جیسے تم ایک معشوق کی تعریف کرتے ہو کہ تم کتنی پیاری ہو، تم کتنی خوبصورت ہو، اس ٹائم تو تمہیں کوئی یاد کرانے والا نہیں ہوتا ہے، کم بخت ہو، دراصل تمہاری دلچسپی ہے ادھر، سمجھ رہے بات کا؟ اب آپ بھی اثر ہے، مجھے پتہ ہے، دیکھو نا۔ اب اسی طریقے سمجھو کہ یہ ہے چاہت کی بات، فرام ہارٹ، فرام ہارٹ جس کو کہتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے اب یہ دل کی بات ہے۔ اب دل سے جب کچھ مانگی جائے، اے اللہ تو پاک ہے، صاحب علم والا ہے، اے زمین اور آسمانوں کے نور تو اعلیٰ نور ہے، تو میرے لیے آسانی پیدا فرما دے اور مجھے گناہوں کی زندگی سے دور کر دے، اور روز محشر کے دن مجھے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں اٹھائیو اور مجھے صحت کی بادشاہی دے۔ اب میں جو دعا مانگتا ہوں نا ویسے آپ مانگا کریں۔ ایک مجھے صاحب کہنے لگے بھائی جب سے میں آپ تعویذ میں جب سے میں آپ کے نام لکھنا شروع ہوا ہوں تو لوگوں کے کام ہونے شروع ہو گئے یعنی کہ تعویذ لکھتے تھے نا، کہتے اثر نہیں ہوتا تھا، جب سے میں نے آپ کا نام اوپر لکھنا شروع کیا، پہلے اوپر اللہ کا نام نیچے آپ کا نام لکھنا شروع کیا، سید غلام عباس پیر سید غلام، کہتا ہے کام ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھیں نا، نام کی برکت، اللہ جس کی عزت رکھنا چاہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کو ذلت دینا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو میں بات کر رہا تھا، اب ہم آخری بات کے ساتھ جانا چاہوں گا، میرے پاس تھوڑا ٹائم شارٹ ہے، دل تو بہت کر رہا ہے باتیں کرنے کو، دل چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری رات ایسے باتیں چلتی رہے اور میں نہ تھکوں۔ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا زمین پہ، تو اللہ اس کا آسمان پہ ذکر کرتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ قرآن میں بھی بات ہے کہ جب کوئی انسان میرا کوئی ذکر کرتا ہے محفل میں تو میں اس کا عرش پہ ذکر کرتا ہوں، لیکن عرش پہ تبھی ذکر ہوتا ہے جب وہ بندے کی کرتوت بھی ٹھیک ہوں، اور منہ مومنہ کرتوت کافراں، اے کام نہیں ہے اب چلتے ہیں دعا کی طرف، جس طرح میں مانگتا ہوں ویسے آپ مانگ کے دیکھیے، میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میری عادت ہے میں ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ نہیں، ایک دفعہ سورۃ اخلاص، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سورۃ الحمد شریف ایک دفعہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ پڑھنے کے بعد مثال مان لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب جو میں نے پڑھا ہے مجھے اس کا مطلب پتہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، عربی میں پڑھا ہے۔ اب میں بعض دفعہ کیا کرتا ہوں، میں اس کو اردو میں بھی پڑھ لیتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریفیں میرے رب ہی کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، بات آگئی سمجھ میں؟ اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ یا اللہ تو مجھے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں اٹھا، جن کے تو نے انعام مقرر فرمایا، تو مجھے ان کے رستوں پہ چلا، نہ کہ ان رستوں پہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ میں نے آپ کو سورۃ الحمد کا ترجمہ میں اردو میں بھی پڑھ لیتا ہوں، بعد اب میں ایسا بھی کرتا ہوں، سمجھ بات کو؟ اب آگے قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ قل ہو کہو کہ اللہ ایک ہے جو بڑا بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو بھائی جنا، نہ وہ کسی سے جنا ہوا، یعنی کہ اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد مطلب وہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے دعا میں یہ چیز پڑھنی ہے، یہاں تک کنسپٹ دور ہوا۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے زمین اور آسمانوں کے نور، القدوس الجبار۔ اس دعا کو لکھ دیں کاغذ پہ، نا لکھتے جائیں، اس کو یاد کر لیں، سٹوری سمجھ کے نا، پھر جب آپ دعا منگا کریں نا اٹھتے بیٹھتے، ضروری نہیں ہے نماز کے ٹائم کریں، آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اے زمین اور آسمانوں کے نور، تو نور، اعلیٰ نور، القہار، الجبار، القہار، المصور، الجبار، المصور، الظاہر، الباطن۔ یہ نام جو میں نے لیے ہیں، اگر تھوڑا کم لینا چاہتے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اے الجبار، القہار، جو میں نے یہ پاک ورد پڑھا، یا اللہ اس کا ثواب 1,24,000 پیغمبر اور ان کی آل پر
اور کربلا میں جتنے معصومین شہدا جو شہید ہوئے ان پر ان کا ایسا ہدیتاً بھیجنا چاہتا ہوں، یا اللہ قبول فرما۔ اور بعد اس کے یہ بزرگان دین پر پروردگار، اور دنیا میں جتنے بھی چلے گئے بزرگ نیک روحوں پر پروردگار، ان پہ میں ان کا احسان ثواب بھیجنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اے میرے پاک پروردگار، جو ہمارے گناہ گار جو انسان چلے گئے ہیں، دنیا سے فوت ہو گئے ہیں یا مر گئے ہیں، تو اے میرے پاک پروردگار جنہوں نے قتل نہیں کیے ان پر یا اللہ ان کا احسان ثواب پہنچا، اور میرے محروم رشتہ داروں پر اے میرے پاک پروردگار، بعد اس کے یہ کہ تو ہی زمین اور آسمانوں کا نور ہے اور تیرے سوا کوئی میرا کارساز نہیں ہے، اگر تو مجھ پہ اپنے کرم نوازی نہیں فرمائے گا تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں گا، یا اللہ دوسرا تو کوئی دروازہ نہیں۔ اے میرے پاک پروردگار میرے لیے دنیا میں بھی بھلائی کیجیے اور آخرت میں بھی، اور دنیا کا مجھے خاص کار نہ بنائیے، ملعون عورتوں اور ملعون مردوں سے مجھے محفوظ رکھیے، بے شک تو پاک اور صاحب علم ہے۔ اور میرے پاک پروردگار جب تک زندہ رہوں سوائے تیرا محتاج رہوں، اور کسی کا محتاج نہ کریو، نہ اولاد کا محتاج کریو، نہ رشتہ داروں کا محتاج بنائیو۔ اے میرے پاک پروردگار جب تک زندہ رہوں، اب جیسے میں مانگتا ہوں دعا، آپ بے شک کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، جو میں مانگتا ہوں ہر اٹھتے بیٹھتے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اے میرے پاک پروردگار جب تک زندہ رہوں جسم کا کوئی حصہ خراب نہ ہو اور میں کبھی بیمار نہ پڑوں، اے میرے پاک پروردگار بری اور بھیانک اور اچانک موت سے محفوظ فرما، اور صحت تندرستی ہزار نعمت ہے، صحت عطا کریو مجھے۔ اے میرے پاک پروردگار میری موت جب بھی واقعہ ہو تو سکون سے ہو، اور مجھے معلوم ہی نہ پڑے کہ میری روح نکل گئی ہے، ذرا بھی تکلیف نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے میرے پاک پروردگار مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور میرے پاک پروردگار مجھے ہر وقت اپنے حفظ و ایمان میں، اپنی رحمت میں ہر طرح سے مجھے محفوظ فرما۔ اور پروردگار جتنے بھی لوگ ضرورت مند جو ہاسپٹلس میں یا کسی جگہ پہ ہیں، کنہیں گھروں میں ہیں تنگ دستی کی حالت میں، یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما، اور میرے پاک پروردگار میرے روزی رزق میں اضافہ فرما۔ اے زمین اور آسمانوں کے نور میرے لیے ہر لحاظ سے فائدے عطا کر، اور پاک پروردگار مجھے اتنا بھی رزق عطا نہ کر کے میں گمراہ ہو جاؤں، یا وہ پیسہ میرا سکون لے لے۔ یا اللہ جو آپ کی رضا ہے وہ میری رضا ہے، جس طرح آپ کریں گے بہتری کے لیے کریں گے، اور تو ہی بہترین علم والا ہے، میں لا علم ہوں تو علم والا ہے۔ یہ دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے، کسی سے بات کرنے کا، کچھ چیز منوانے کا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی طریقے یہ نہیں کہ میری دعا تو بہت لمبی ہے، میں تو مانگتا ہی رہتا ہوں پھر، تو اس لیے میرے پاک پروردگار مجھ پہ اپنی شفقت فرمائیے۔ میں بندہ ناچیز کو سید غلام عباس شرازی کہتے، تو میرے ہر گناہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے، اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ جب انسان اللہ کہتا ہے کہ ہم اس انسان پہ توجہ کرتے ہیں جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور اس کے بعد توبہ کر لیں۔ گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن فوراً توبہ، اب یہ نہیں کہ توبہ ہی توبہ ہر ٹائم، ایسا نہ ہو کہ گناہ دہراتے رہیں کہ آپ کو موت آ پکڑے، سمجھ رہے بات کو؟ ہاں جی۔ اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، پاک صاف ہے، عظمت ہے، اگر کوئی بات ہے تو اللہ ہی کی ہے جس نے مجھے اور آپ کی تخلیق فرمائی۔ اچھا دوستو، امید ہے میری جتنی کوشش ہے میں نے ایک ایمانداری کے ساتھ اللہ کے حضور ایک سچی بات پھیلا دی، اور مجھے جیسا کہ شروع سے اجر ملتا آ رہا ہے اللہ کے ہاں، خوابوں کے ذریعہ آپ کی دعائیں مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اور شدید دعائیں دیجیے۔ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو کم سے کم دعا تو دے دیا کرو۔ اوف دان سب دیکھتے رہیے تلسماتی خزانہ۔ اللہ حافظ۔